खुशामदीद नाजरीन, मेरा नाम है वकास इब्राना। मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। नाजरीन, मोहसिन नकवी साहब ने एक तकरीब में कल खिताब किया और उसके बाद जो उसका रिपल इफेक्ट है वो बहुत शदीद है और बड़ी बहस हो रही है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो बातें की हैं, क्या द पार्टी इज़ ओवर, क्या इस हुकूमत के वक्त गिने जा चुके हैं, क्या ये हुकूमत घर जा रही है, क्या सदारती निज़ाम आ रहा है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या होने जा रहा है। सो इट्स ऑल वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये एक कॉन्टिन्यूटी है। कुछ अरसे से ये मामला चले आ रहे थे, बातें हो रही थी कि जी कुछ होने लगा है, कुछ होने वाला है, हुकूमत जा रही है, ये है वो है, इस तरह की सारी चीज़ें। अब देखें, मज़ेदार बात तो आप, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग सुनना ये चाहते हैं कि जी ये हुकूमत गई, इसके दिन गिने जा चुके हैं, बस ख़त्म कहानी। मोहसिन नकवी ने वो क्या कहते हैं तबले जंग बजा दिया है और मामलात ख़राब हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, ये कंपनी नहीं चल रही, ये हुकूमत नहीं चलेगी, ये सिस्टम नहीं चलेगा, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान के बगैर ये सिस्टम नहीं चल सकता, इमरान खान को बाहर रख के भी देख लिया, कामयाब नहीं हुआ ये सिस्टम, ये वो सारी बातें आई नो आप सुनना ये चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि आई वुड डिसअपॉइंट यू। जो असल मामलात हैं और असल जो हकीकत है और चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं वो थोड़ी सी उनका जो व्यू है, एनालिटिक व्यू, वो हम ले लेते हैं, वो आप शायद उससे वो इतना स्पाइसी नहीं है। अच्छा, मामलात दरअसल है क्या? देखिए, मैंने कुछ अर्सा पहले ये जिक्र किया था, तब भी बात आ रही थी कि हुकूमत जा रही है, सोहेल वड़ैच साहब कह रहे थे कि ये कुछ ना कुछ होने लगा है, ये है वो है। तो मैंने अर्ज किया था कि देखिए, ये जो साल है ये रिफॉर्म्स का साल है, ये चेंजेस का साल है, सिस्टम में चेंजेस का साल है। और एस्टेब्लिशमेंट बड़े गौर से देख रही है एफबीआर को कि वो जो टैक्स कलेक्शन करनी है वो कितनी करती है, किस तरह करती है। जो मौजूदा मामलात हैं जिसमें कि आपके जितने भी लोग हैं टैक्स के अंदर, यानी बड़े जो सेठ हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, फैक्ट्रीज हैं, एक्सपोर्ट करने वाले हैं वगैरह वगैरह, वो पूरा टैक्स देते हैं कि नहीं देते। उसी तरीके से सेक्टर वाइज, शुगर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, गंदम सेक्टर, ये सेक्टर वो सेक्टर, मिलें बनाई हुई हैं, पैसा टैक्स चोरी करी जा रहे हैं, टैक्स ही नहीं देते, वो उसकी तरफ ध्यान था। ये नहीं कि आप नए जो छोटा दुकानदार है उसका वो महीने का 2 लाख रुपया कमाता है, उस पर आप टैक्स लगाएं, वो एक अलग चीज़ है, वो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। ये है वर्टिकल, जो आपका एक्सपैंड हुआ है उसको और एक्सपैंड करना है, क्योंकि जो आपके टैक्स नेट में लोग हैं उनसे पैसा लेना अभी बाकी है। सो मैंने ये कहा था कि उसके ऊपर अभी मामला तो होंगे, उसके ऊपर नजर है, अगर ये ना कर पाए तो इनके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। उसी तरीके से इस साल आप यही देखिएगा कि ये बहुत सारी रेडिकल चेंजेस करना चाहेगी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इस मुल्क में जो फंडामेंटल चीज़ें हैं जिस पे कि इत्तेफाक है, या जिन चीज़ों पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका इत्तेफाक है कि ये होनी चाहिए, ये बड़ी ज़रूरी है, वो चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि हो। उसमें क्या है? उसमें ये है कि जो लोकल बॉडी निज़ाम है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए और उसकी ट्रूएस्ट फॉर्म में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये कराची वाली ड्रामेबाजी नहीं कि जिस तरह वहाँ पर निज़ाम है या कहीं और इन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है फजूल सा, जिसके कोई वो दान दूध उसके निकाल दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि उस तरह का निज़ाम इम्प्लीमेंट हो और अच्छे तरीके से एक डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है वो मुमकिन बनाई जा सके। एस्टेब्लिशमेंट का ये है कि देखिए, एक तो आपने वफाक को कंगाल कर दिया, उसके पास पैसा नहीं है और सूबों के पास पैसा चला जाता है, लेकिन सूबे फिर वो लेकर बैठ गए हैं पैसा, और वो अपनी मर्जी से कुछ शख्सियात पैसा खर्च करती हैं जहां प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स में, जहां पर उनको पीआर मिलती है, उनकी तारीफ होती है, देखो जी इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा दिया, वो देखो जी उसने ये कर दिया, ये मतलब ये कहानी चलती है ना। तो वो चाहते हैं कि नहीं, वो उनका ख्याल है कि जो रियल सर्विस डिलीवरी है एट द डोर स्टेप ऑफ पीपल, वो होनी चाहिए। इस असना में आपने देखा भी होगा कि लेट्स से पंजाब की जो सीएम है उन्होंने कोशिश भी ये की है कि डोर स्टेप डिलीवरी हो, वो बड़े इस तरह की चीज़ें उन्होंने करने की कोशिश की, पर एस्टेब्लिशमेंट नहीं इस चीज़ को मानती। वो चाहते हैं कि आपके यहाँ जो लोकल बॉडी सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट हो और वो अवाम को फ़ायदा दे सकता है या नहीं दे सकता है वो एक अलग बहस है, बट ख्याल ये है, एक्सपर्ट्स का व्यू ये है कि जी इससे फ़ायदा हो सकता है। सो वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये जो सूबों वाली बात है ना, देखें, ये मेरे ख्याल से प्रेशर टैक्टिक है। ये कोई सूबे शूबे नहीं बनने, मैं आपको बता दूं। आप मुझे बताएं कि केपी वाले बनाएंगे सूबे, और तहरीक इंसाफ की वहाँ पर हुकूमत है, वो बनाएंगे सूबे, सिंध वाले मानेंगे इस बात पे?
تو یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ نہیں ہونے والا کام. تو اور پھر آئی تھنک آئین میں یہ بھی ہے کہ آپ نے جو پروونشل اسمبلی ہے وہ اس سے بھی کوئی قرارداد پاس کروانی ہے اور صوبوں کی, اس طرح کر کے کچھ. سو یہ ہونے والا کام نہیں ہے, بٹ یہ پریشر ٹیکٹک ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیورژن ہے, یہ بتانے کے لیے کہ یا تو صوبے بنا دو, نہیں تو پھر لوکل باڈی سسٹم آپ لے ہو. اسی طریقے سے اور بھی جو گورنرس کے بہتر گورننس کرنے کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں, اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ وہ امپلیمنٹ ہو اور وہ چیزیں آئیں سسٹم میں, تاکہ جو گورننس ہے اوور آل ملک کی وہ بہتر ہو, تاکہ جو سیکورٹی چیلنجز بھی ہیں ان کو بھی ٹیکل کیا جا سکے. بہت سے معاملات میں جب وہ پہنچتے ہیں سیکورٹی معاملات کو ڈیل کرنے میں, تو ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یار چونکہ یہاں پر گورننس کے اتنے ایشو ہیں کہ اس کی وجہ سے جو آپ کی سیکورٹی پرابلمز ہیں وہ لنکڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. سو یہ چیز ان کو دیٹس دیئر فائنڈنگ. اب معاملات یہ ہیں کہ اگر آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں تو بہت میسو لیول پہ آپ کو ایک ریڈیکلی یو ہیو ٹو چینج دا سسٹم. میں نے عرض کیا تھا کہ جو اشرافیہ ہے اس ملک کی, جو ایلیٹ ہے, وہ آپ کو یہ سسٹم چینج کرنے نہیں دے گی. ٹھیک ہے, اب ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, یہ سسٹم ان کو سوٹ کرتا ہے, وہ خوش ہیں سسٹم سے, ٹیکس نہیں دیتے ہیں, اربوں روپیہ کما لیا ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, موجے ہیں, ہر طرح کا جو عوام ہے, جو عام عوام ان کو یوز کرتے ہیں, ان سے وہ ابو ہیں, لا ان کو کچھ نہیں کہتا. سو وہ ساری ایک پورا ایک اپنے آپ میں ایک الگ سسٹم ہے which serves the elite of پاکستان. تو وہ اس سسٹم کو چینج کرنے نہیں دیں گے. وہ چاہے فوج آ جائے, وہ چاہے جو مرضی آ جائیں, وہ اس سسٹم کو نہیں تبدیل کرنے دے سکتے. مشرف بھی تو آیا تھا نا, مشرف نے بعد میں انہیں لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا. یہ جو بزنس کمیونٹی کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے محسن نقوی صاحب, یہی رسپانسبل ہیں اس چیز کے لیے. وہ بس بڑی ڈیٹیلز ہیں, اس میں جانا جو ہے نا وہ لمبا کام ہو جائے گا. بہرحال اب یہ جو چیز ہے وہ کہاں کس طرف جائے گی, دیکھیں یہ شور شرابہ پڑے گا. حکومت نہیں کہیں جا رہی, یہ میں آپ کو بتا دوں, حکومت نہیں کہیں جاتی, یہ آپ بے فکر ہو جائیں, بیکاز دے لو شہباز شریف. ٹھیک ہے, یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. اسٹیبلشمنٹ they absolutely adore Shehbaz Sharif. They like Shehbaz Sharif. They love Shehbaz Sharif. They think Shehbaz Sharif is a great political leader and a prime minister. ان کو کوئی ان سے شکایت نہیں ہے. سو لیکن جو باقی معاملات ہیں یہ آپ ایک ایک کر کے دیکھ لیں, یہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھ لیں. یہ جس طرف کو ریفارمز کرنے جائیں گے, جس طرف کو ریڈیکل چینجز کرنے جائیں گے, جہاں پر عوام کی بہتری کے لیے وہ کام ہونے کی سوچ ہوگی یا طریقہ کار ہوگا, وہاں پر وہ کام نہیں چلے گا. اٹ وونٹ ورک. لیکن اب صوبے بنانے ہیں تو جو بڑی پارٹیز ہیں وہ کیوں پاور دیں گی, وہ نہیں پاور دیں گی. ٹھیک ہے, لیکن وہاں پر ایلیمنٹس ہیں جہاں پر سدرن پنجاب کا صوبہ بنتا ہے, تو سدرن پنجاب میں بڑے وہ ان سے بھی بڑے بڑے وہ مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہیں گے بسم اللہ ہم سی ایم بن جائیں گے, یہاں پر کریں جی کریں, وزارتیں اور مزے. یہاں پر ایک وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ ہے, پھر وہاں پر بھی وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ ہوگا, ہم وہاں سے پیسہ بنائیں گے, میڈیکل کے ایجوکیشن میں پیسہ بنائیں گے, مزے ہی مزے. تو وہ تو ویلکم کریں گے نا, وہ تو کہیں گے بسم اللہ جی, کرو 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 کرو. اس سے وہ ہونا ہی نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ نہیں ہونا. صوبے نہیں بننے, وہ والا کام نہیں ہے. بات ہے لوکل باڈی الیکشنز کی, اور وہ بھی پراپر ایک جو لوکل باڈی کا نظام ہے وہ لے کر آنا ہے. سو اب وہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, میں آئی ڈونٹ نو کہ کتنا کی یہ پریشر ان پہ ڈال لے گی اسٹیبلشمنٹ, اور ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ پنگا کر کے انہوں نے کہاں جانا ہے, کتنا کی پنگا کر لیں گے, کتنا کی پریشر ڈال لیں گے. سو ہوگا یہ آنے والے دنوں میں, آپ دیکھیے گا کہ بہت ساری فرکشن ہوگی, بہت ساری کہانیاں ہوں گی, بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی. جو تحریک انصاف ہے یا اپوزیشن ہے وہ بہت انجوائے کرے گی, بہت ساری خبریں بنیں گی. ایسا لگے گا کہ پتہ نہیں اب وہ 1 پیج پھٹ گیا ہے, وہ معاملات خراب ہو گئے ہیں, یہ وہ ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی آخرکار سمجھ آ جانی ہے کہ کچھ نہیں ہونا, ایسا ساری کہانیاں ہیں. ہم بھی جس نیک نیتی اور جو ہم چاہتے ہیں کرنا وہ ہم نہیں کر سکتے. اچھا وہ ٹیک اوور بھی کر لیں, لیٹ سپوز کہ وہ مارشل لا لگا دیں یا وہ خود آ جائیں, ان سے بھی نہیں ہونا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ ان کی بھی بس کی بات نہیں ہے. کیونکہ یہ دیکھیں
یہ بڑے دہائیاں لگی ہیں اس سسٹم کو بننے میں، اور ان کو بھی لیجیٹمیسی چاہیے ہوتی ہے، ان کو بھی سپورٹ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے پاس پیسہ بھی بڑا ہوتا ہے. تو یہ بڑے گہری باتیں ہیں، بڑے وہ مسئلے مسائل ہیں. اب میں کہاں ان باتوں میں جاؤں، بٹ بزنس کمیونٹی کے پاس they have a lot of money. When you have a lot of money you have a bit of power as well. تو آپ you can exercise that power. So وہ بڑا مسئلہ ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ نا یہاں پر اتنے وہ جس کو کہتے ہیں نا کرو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جگاڑو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں صاحب حکم کریں، وہ صاحب کہتے ہیں اس طرح کر لو، صاحب ہو جائے گا. وہ آرٹیفیشلی آن دا فیس آف اٹ وہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھا دیتے ہیں. وہ صاحب کو لگتا ہے کہ کوئی چینج آ گئی ہے یا کچھ ہو گیا، اندر کھاتے وہ اپنا حساب کتاب پورا کیا ہوتا ہے ان لوگوں نے. سو عوام کی بہتری کے لیے یہ سسٹم میں کوئی ریفارمز اب مجھے نہیں آتے دکھتے. یہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز نہیں بیٹھتی، ان کا آپس میں کوئی اتفاق نہیں ہوتا. اب وہ دیکھیں نا، یہ بات کرتے وقت ہی آپ سوچیں کہ بندہ کتنا بیوقوف لگتا ہے کہ جی تحریک انصاف، نون لیگ، پیپلز پارٹی، مولانا یہ سارے بیٹھ جائیں اور یہ کہیں جی ہم عوام کی بہتری کے لیے وہ کام کریں. کتنی بیوقوفانہ بات لگتی ہے نا. تو آپ مطلب کرتے ہوئے بندے کو عجیب لگتی ہے. تو یہ نہیں ہونا، یہ کام نہیں ہوگا. اور اگر آپ مارشل لا لگا دیتے ہیں اور آپ ساروں کو اندر ڈال دیتے ہیں تو وہ آپ کی لیجیٹمیسی نہیں رہتی. آپ یو آر سو ہیویلی ڈیپینڈنٹ آن ویسٹ دین کہ ابھی جو ہماری ڈیپینڈنسی ہے اس کی وجہ سے اتنے مسئلے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں دین یو آر سو مچ اوورلی ڈیپینڈنٹ آن ویسٹ کہ وہ پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا جو آپ کو ریڈیکل چینجز یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں. سو وہ بھی اٹ وونٹ ورک. وہ کہتے ہیں جی پریزیڈینشیل سسٹم لے آئیں گے تو اسی طرح کا معاملہ رہنا ہے. یہاں پر کوئی فرشتے تھوڑی آ جانے ہیں، وہ سارا کچھ اسی طرح ہی چل رہا ہے. یہ بیوروکریسی وہی ہے. یہ بیوروکریسی کیا کرتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں بیوروکریسی کیا کرتی ہے. بیوروکریسی کیا کرتی ہے کہ وہ آپ کے پاس آتی ہے اور آپ کو آ کر وہ ایک فائل دیتی ہے اور آپ کے پاس کوئی معاملات آئے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ پروجیکٹ شروع کرنا ہے. وہ اس پہ نا ایک نوٹ لکھ دیتے ہیں، فٹ نوٹ لکھ دیتے ہیں. کسی سیکٹری کے پاس جاتی ہے چیز، وہ فٹ نوٹ لکھ دیتا ہے کہ جی اگر ہم نے اس کو اس طرح اس شکل میں کیا تو یہ پرابلم آ جائے گی. وہ فٹ نوٹ جو ہے اس نے پروجیکٹ کو بیڑا گرک کر دیا، ختم پروجیکٹ. اب جو وزیر ہے اگر وہ اس کو اپروو کرتا ہے تو کل کو نیب اس کو آگے پوچھے گی کہ سیکٹری نے تو کہا تھا کہ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا، آپ نے یہ کیا، تو آپ نے پیسے لے کے کیا یا آپ نے یہ غلط کیا، آپ نے اختیارات کا غلط استعمال کیا. سو یہ بڑے لمبے چوڑے معاملات ہیں. میں اس کی گہرائی میں کہاں جاؤں، میں آپ کو کیا اس کی چیزیں بتاؤں گا. تو بہرحال یہ بڑا رام سے سسٹم ہونا ہے. ٹھیک، یہ شو پورا کر لیں جس نے بھی کرنا ہے. اٹ وونٹ ورک، اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. یہ رام سے جب ان کا کوئی دل کرے گا، اس ملک کی ایلیٹ کا ان کو کوئی خیال آ جائے گا کہ تھوڑا بہت ہم دے دیں کچھ، تو وہ شاید کچھ اس میں بہتری آ جائے، ورنہ اس میں کوئی خاص بہتری نہیں آنے والی. اور جی ڈی جی آئی ایس پی نے پریس کانفرنس کی ہے. مجھے اس میں کچھ چیزیں بہت اچھی لگی ہیں. وہ بلوچستان میں جو انہوں نے لیڈ کے خلاف وہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں، لیڈ کے خلاف ہونے کا سرداروں پہ ہم کیوں ان کے ساتھ ڈیل کریں. وہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے، بلوچستان کے عوام سٹیک ہولڈر ہیں، ہم عوام کے ساتھ ڈیل کریں گے. یہ سردار جو ہیں، یہ لیڈ جو ہیں، یہ 2 نمبر کاموں میں ملوث ہیں. یہ اسمگلنگ بھی کرتے ہیں، یہ ڈرگس کا کاروبار بھی کرتے ہیں، یہ ڈیزل کا کاروبار بھی کرتے ہیں. اور جب ہم ان کو روکتے ہیں تو پھر وہاں پر دہشت گردی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آؤ، ہم دہشت گردی رکوا دیتے ہیں. تو ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے اور ہم ان کے بھی ختم کریں گے اور یہ جو دہشت گردی ہے اس کو بھی ختم کریں گے. سو مجھے یہ سٹانس بہت اچھا لگا ہے، بہت پسند آیا. آئی تھنک دس از گریٹ. اس پہ کام ہونا چاہیے، اس پہ آگے بڑھیں. اور یہ سرداروں کی وہاں پر جو 2 نمبری ہے، جو 2 نمبر کام ہے، ان کے خلاف ایکشن لیں اور اس کو بالکل اسی طریقے سے ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک اصول کے طور پہ بتا دوں، میں اس ملک کی ایلیٹ کے خلاف ہوں. میرے خیال سے اس ملک کی ایلیٹ نے اس ملک کا بیڑا گرک کیا ہے. تو ایلیٹ کے خلاف اگر کوئی بھی کام ہے I would support it. اور ناظرین، مڈل ایسٹ آئے ایک جو نیوز ایجنسی ہے ان کی خبر ہے کہ انڈیا نے، وہ ایمنیسٹی کو کوٹ کر رہے ہیں کہ انڈیا نے 2596 آرمز جو ہیں وہ بھیجے اسرائیل کو غزہ میں جینوسائیڈ کے لیے. تو یہ بڑی حیران کن اور عجیب و غریب بات ہے. اور اس کی ڈیٹیلز آپ کو میں بتاؤں کہ وہ بتاتے ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 سے 30 نومبر 2025 تک مشین گن کمپوننٹس 155 mm ہائی ایکسپلوسیو آرٹلری شیلز سپلائڈ ٹو البیت
سسٹمز ان کی کوئی ہوگی نا جہاں پہ مینوفیکچرنگ ہوتی ہوگی ویپنس کی, ایکسپلوسو وار ہیڈز فور دا اسکائی اسٹرائکر کامیکازی ڈرونز, اور یہ مطلب سارا کچھ وہاں پر جاتا رہا ہے. سو یہ بیسیکلی کہہ لیں کہ بیک اینڈ پہ مینوفیکچرنگ یہاں سے ہو کر وہاں پر جاتا رہا ہے. وہ ایمنسٹری کہہ رہی ہے کہ تقریباً 5,64,970 پارٹس آف ایکسکلوسیو آرڈیننس جو ہیں, ڈرونز, وارہیڈز, آرٹلری شیل کیسنگز اور باقی, اور 3,90,516 اسمال آرم پارٹس فار ملٹری گریڈ ویپنز, اور 298 کمپوننٹس آف ملٹری وہیکلز جو لارج اسرائیلی کمپنیز ہیں, یہ انڈیا ان کو پرووائڈ کرتا رہا ہے. آپ سمجھیں کہ ان لوگوں کی آپس میں کیسی پارٹنرشپ ہے. سو دس از ویری کنسرننگ. آئی ہوپ کہ انڈیا کے لوگ وہاں پر اس چیز پہ آواز اٹھائیں کہ کیوں اسرائیل کو اس نے انیبل کیا انڈیا نے جینوسائیڈ کے لیے, جبکہ پوری دنیا اس کے خلاف ہے اس چیز پہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.